बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं। आज जुमेरात का दूसरा वीलॉग है। इमरान खान के एक फैसले से निज़ाम ने घुटने टेक दिए। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी, अवामी जज्बात का खौफ, ट्रंप डील कैंसिल के बदले में चीन ने बड़ी ऑफर की 600 कंपनियों की इजाज़त। बड़ा अहम मामला है। अलीमा खान के बेटे शारेज़ की आज रिहाई के बाद पहली तस्वीर, फातिहाना मुस्कुराहट और चीफ की एक्सटेंशन पर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर के बयानात। इसकी मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ, गौर से सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के आला जज ने आज निज़ाम को अमरीत करार दे दिया। जजेस के खिलाफ बागी जजेस के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू। और मरियम नवाज़ ने खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब का आटा बंद कर दिया। और अफ़गानियों को दरबदर करने का नुकसान क्या होगा, सैलाब की नौटंकियाँ और सल्तनतें तबाह होने का नुकसान क्या हुआ, ये एक्सटेंशन कैसे तबाही चढ़ाती रही। सबसे पहले लेकिन तफसील से चीन की तरफ से 600 कंपनियों की तिजारत का, पाकिस्तान को जो ट्रंप के मादनी ज़खायर तिजारत और टैरिफ के बदले में बड़ी ऑफर ने हलचल मचा दी। चीन अमेरिका के कैंप का फैसला इस हफ्ते में एक्सटेंशन के मामलात से जुड़ा हुआ है। किस कैंप में जाएंगे, क्या नतीजा निकलेगा, उस पर दी डिप्लोमेट, जो अमेरिका का एक बड़ी पब्लिकेशन है, सिक्योरिटी स्टडी के हवाले से बड़ा संजीदगी से लिया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में, थिंक टैंक्स में, पॉलिसी वालों जो बनाते हैं इस आर्टिकल को बड़ी अहमियत देते हैं। इनकी इस पे जो रिपोर्ट है एकेडमिक सर्कल में इस वक्त बड़ी क्रेडिबिलिटी की रिपोर्ट है, वो छाई हुई है इस वक्त, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन के मामले पर। इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो ट्रंप की मौजूदा और पुरानी पॉलिसी के साथ मुवाजना किया है कि असल कहानी ना तो टैरिफ पर लगने वाले टैक्स हैं, ना रूस का तेल है। ये अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी में शिफ्ट आया बहुत बड़ा जो। और भारत, पाकिस्तान और चीन के किरदार और ताल्लुकात में इंतहाई अहम मामलात कि जो माजी में जो ताल्लुकात थे उसमें, जैसे अफ़गानिस्तान की जंग में पाकिस्तान का किरदार जिस पे अमेरिका हमेशा नाराज़ था, और फिर चीन के साथ बढ़ते हुए मुकाबलाबाजी थी। भारत को एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाता था, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बढ़ते रहे। ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बाद जो ट्रंप के इर्द गिर्द लॉबिंग की गई कि जोग्राफियाई हैसियत ट्रंप के सामने बनाई जाए, और जिस तरह पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया जाता है ना कि जी हम बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत रखते हैं, हमारा ये मुल्क है। हालांकि ये सिर्फ रियासत के लिए, अवाम के लिए नहीं है। ये जियो स्ट्रेटेजी का मतलब पाकिस्तान के हवाले से कि दुनिया भर की जो भी पराई जंग होगी, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, उसमें हम किराए की बंदूक के लिए तैयार हैं। इसका अवाम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। इस स्ट्रैटेजी और अहमियत को दुनिया कैसे देखती है, देखें। या तो सरमायाकार आए ना, इंडस्ट्री लगाएं, कोई सरमायाकारी करें, तजारत करें, वो तो नहीं करेंगे क्योंकि अमन अमान के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि दुनिया का कोई बिजनेसमैन यहाँ आने को तैयार नहीं। करप्शन की वजह से लोकल और इंटरनेशनल सनतों का यहाँ पे तकरीबन ना होना इस वक्त सबके सामने है। अवाम का नुकसान है, उसमें मईशत तबाह हो रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा, कारोबार नहीं चल रहे, अमन सुकून नहीं हो रहा, दहशत गर्दी के हालात। अगर दहशत गर्दी की सिर्फ आपको हालात बताऊँ तो खैबर पख्तूनख्वा में 8 महीनों में 600 दहशत गर्दी के हमले हुए हैं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। 3.5 साल में आप इमरान खान के दौर में देख लें, वहाँ एक हमला नहीं था। आज यहाँ ऑपरेशन भी हो रहा है। और फिर 25 साल से जो सूरत हाल बलूचिस्तान की आपके सामने है, इस वक्त अमरीका को अंदाज़ा हो चुका है कि मशरक़ वस्ता में, मगरबी एशिया में जो चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख है, जैसे CPEC-2 के ज़रिए, मादनियात के ज़रिए, जिस पे चीन की नज़र है, वो अपना झंडा लहराना चाहते हैं, अपनी फ़ौज पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। इस खित्ते की नहीं बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर की ज़ाहिर है चीन की जो नज़र है। अब वो तो ज़ाहिर है अमरीका से बहुत से मैदानों में आगे निकल चुके हैं, मईशत समेत। इसलिए इनकी अहमियत को जो भारत के साथ अभी फ़िलहाल मामला चला है, वो चीन के तोड़ में अब भारत के लिए मुमकिन नहीं रहा। इस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए अपने आप को पेश किया 2021 में, जब भारत और चीन को आपको याद होगा सरहदी तनाव था, तो बाजवा ने भी उस वक्त पाकिस्तान और भारत के माजी को दफन करने की ख्वाहिश की थी, जंगबंदी का ऐलान किया था। लेकिन भारत अब किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को तस्लीम नहीं करता। माफ़ कीजिएगा, दहशत गर्दी की जो हमायत में मामला है, जिसमें अब शिद्दत पाई जा रही है, उसमें भी अमेरिका किसी सूरत में अमेरिका की सालसी को तस्लीम नहीं करते, भारत नहीं मानता उसे। अब ये जो ताकत है, इसे तस्लीम करना, डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को अमेरिका की इस खित्ते में ताकत पर बहुत बड़ा और गहरा फ़र्क पड़ा। ये जो 600 कंपनियों का मामला है, बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान को चीन से दूर करने की कोशिश थी, लेकिन इस हालिया दौरे में ये हिकमत अमली अमेरिका की नाकाम नज़र आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी, अब ये पॉलिसी साजों को भी अमेरिका में समझ नहीं आ रहा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं ये सारा मामला तो अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, ये बैलेंस कैसे होगा, ये या चीफ़ के एक्सटेंशन से मामला जुड़ा हुआ है, ये नहीं। अब राना सनाउल्लाह ने जो आज बयान दिया कि चीफ़ को हम एक लंबे अरसे की एक्सटेंशन देना चाहते हैं, जो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं जी बाजवा को ताहयात आर्मी चीफ बनने की ऑफ़र, हालांकि खान की तरफ से ऐसी कोई ऑफ़र नहीं। इनकी तो आप सुन रहे हैं सरेआम, फील्ड मार्शल के सौदे पर ताहयात रहने की बात कर रहे हैं। अब देखें, जो लोग तो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा, मैंने 2 हफ्ते पहले आपको बड़ी अहम खबर दी थी कि नून लीग की तरफ से ये बताया गया था कि ये तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं। आज 25 इस्तीफे की अभी तक नहीं आए तहरीक इंसाफ, याद रखें।
تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت جواب تھا عمران خان سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں کریں گے. عمران خان سے رابطے کی کوشش ہوئی اور اس وقت نواز شریف کی کچن کابینہ کے اہم ترین شخص نے مجھے خود بتایا کہ تحریک انصاف کے ٹاپ لیڈرشپ نے بھی کنفرم کیا، ایک اہم بندے نے، کہ واقعی پیغام آیا کہ نواز شریف ہاتھ ملانا چاہتا ہے عمران خان سے. پھر یہ پیغام یا تو باقاعدہ لیک ہوا یا باقاعدہ فیلڈ مارشل تک پہنچایا گیا، یہ ابھی تک کنفرم نہیں. جس کے بعد مری کی ملاقاتیں آپ کو نظر آئیں، مریم نواز وہاں سے جاپان سے سیدھی وہاں پہنچیں، شہباز شریف بھی پہنچ گیا، نواز شریف پہنچ گیا، اور وہ 2 لوگ بھی پہنچ گئے جن کا رانا ثناءاللہ کنفرم کر رہا ہے، جن دونوں کی مدت ملازمت کا معاملہ ہے. دونوں وہاں پہنچے ہوئے تھے. وہاں نواز شریف نے تھوڑی اکڑ دکھائی، شہباز شریف نے گھٹنے پکڑے کہ جی ووٹ بینک تو ہمارا ختم ہو چکا ہے، خان ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا، یہ بلیک میلنگ کی حد تک تو معاملہ ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں بڑھے گا. عمران خان کا کون سا ووٹ بینک ہماری طرف آ جائے گا. اور پھر ظاہر ہے مریم نواز کی بڑی طاقت ہے اس میں، باوجود چسکتے نہیں گڑیا کے سامنے. اور گڑیا بھی آپ کو پتہ ہے یہ وہ بچپن میں کھیلنے والی گڑی نہیں، اینا بیل، وہ آپ نے فلم دیکھی ہوگی، یہ وہ والی ہیں جو میوزیم میں پڑھی ہیں ابھی. بہرحال باؤ جی پھر لیٹ گئے اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بلیک میل جو کرتی تھی بار بار، کھولیں اڈیالہ جیل، کھولیں اڈیالہ جیل. اس دفعہ کام تھوڑا الٹا ہوا کیونکہ عمران خان آپ کو پتہ ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان اتحاد کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ ایک دوسرے کو عمران خان کے نام پہ بلیک میل کرتے ہیں. یہ نقصان کا نہیں سوچتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اگر کوئی ہم نے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی خان کو تو پھر یہ جس طرح نواز شریف کھڑا ہو گیا تھا بے نظیر کی پارٹی کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، تو یہ ادھر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ہتھیار، لیکن یہ فوراً ڈال دیتے ہیں. ابھی خواجہ آصف سے ایک پروگرام میں وہ منیف فاروق پوچھ رہا تھا کہ عمران خان کو میڈیکل بنیادوں پہ بنی گالا شفٹ کریں کہ اس نے کہا میری کیا اوقات ہے میں اس معاملے پہ بات کروں. یہ وزیر دفاع کہہ رہا تھا میری کیا اوقات ہے، یہ میری تنخواہ سے بڑا معاملہ ہے. اب پاکستان کے لوگ جس طرح خان کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، یقین کریں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی کرتے ہیں. عمران ریاض نے بھی خبر دی ہے کہ نواز شریف نواز شریف جو ہے وہ چاہتا ہے عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرے توسیع کے بدلے. لیکن میرے خیال میں جواب آگے سے یہی آ گا اسٹیبلشمنٹ کا، عقل کو ہاتھ مارو، نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، پھر کون سا ملک رہے گا جس پہ ہم حکمرانی کریں گے. اور اس کی میں آپ کو دلیل اور وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں جب فوج اپنے مقبول رہنماؤں کے خلاف ہو تو اس ملک کا، اس سلطنت کا، اس جگہ کا حال کیا ہوتا ہے. یہ جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہ بالکل وہی ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے، جو تاریخ کی سب سے بڑی طاقتور اسلامی سلطنت تھی. یورپ، ایشیا اور افریقہ 3 براعظموں میں 50 ممالک پر پھیلی ہوئی تھی. استنبول قسطنطینیہ کا دارالحکومت تھا اور یہ سلطنت جو تھی اس وقت بازنطینین کو شکست دے کے 1922 میں 623 سال کے بعد ان کا زوال ہوا تھا. اس عظیم سلطنت کو جو یورپ کا بیمار مریض کہنے لگے، بیماری کی وجہ اپنی ہی فوج جو اپنی حفاظت کے لیے اپنے ہی بادشاہوں کی دشمن بنی، کیونکہ بھاری تنخواہوں کا ایک نظام شروع ہوا تھا اور یہاں سپا سالار کو لمبی لمبی ملازمت مدت توسیع دی جاتی تھی، خزانے کے منہ کھول دیے جاتے تھے. لیکن ظاہر پیٹ تو نہیں بھرتا. بادشاہ کو جب وفاداری کی ضرورت ہوتی تو بادشاہ نے بلاتا تھا یہ، لیکن غدار نکل آئے. بادشاہ کی حفاظت کی بجائے جو دفاع کے لیے ملک کے لیے بنائی گئی سلطنت تھی، انہوں نے اپنے کاروبار، اس میں زمینداری، تجارت، اس میں گھس گئے. بادشاہ زیادہ ٹیکنالوجی اور اس طرف جدید نظام کی طرف آئیں، یہ اس کے بدلے میں پھر اپنی مرضی کا بادشاہ لے آتے تھے، بڑی بڑی تنخواہیں مانگتے تھے، مرات مانگتے تھے. انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے اندر ایک پوری بازاروں، دکانوں، قصاب کی دکان سے لے کے حجام کی دکان، کپڑا بیچنے والے، لکڑی والے کام، ساری کی ساری دکانوں پر، تجارت پر قبضہ کر لیا. بھی زمینیں جائیدادیں خریدتے تھے باقاعدہ، پھر انہیں کرائے پر دیتے تھے. تجارتی قافلوں میں باقاعدہ شپنگ میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا. اور اس دور کے کچھ جنرلوں نے تو آگے بڑھ کے ٹیکس بھی اپنے طور پہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. استنبول کے اس شہر میں ہزاروں دکانیں اور کاروبار ان کے قبضے میں تھیں. یہ بازار کی قیمت طے کیا کرتے تھے. عثمانی معیشت کا ایک بڑا حصہ جو ریاست کے اندر ریاست ہم کہتے ہیں نا، یہ بن چکے تھے. سپاہی نہیں، یعنی دکاندار بن گئے تھے، جاگیردار بن گئے تھے، تاجر بن گئے تھے. ان کے جو معاشی مفادات تھے وہ بادشاہ فوج کو ختم کرتا تو تجارت اور دولت بھی ان کی ختم ہو جاتی. یہ آپ کو سن کر ایسے ہی لگ رہا ہو میں پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں. یہاں 6 ارب ڈالر کی فوج کے آپ کو دلیے سے سیمنٹ تک کا کام ہے، اور یہاں بھی آرمی چیف تاجروں سے ملاقات کرتے ہیں، ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں، خارجہ پالیسی بناتے ہیں. تمام معاملات بالکل وہی ہیں، بالکل جینیسریز کی طرح. انہیں جینیسریز کہتے تھے. عثمانی سلطنت آہستہ آہستہ اندر سے کمزور ہوئی. جب بادشاہ نے روکنے کی کوشش کی کہ اصلاحات لے کر آؤں تو انہوں نے مذہبی گروہ کے ملاؤں کو ساتھ ملایا اور سلطان کو قتل کر دیا. مصطفیٰ اول کو تخت پہ بٹھایا. اور اس وقت حالت یہ ہو چکی تھی کہ چھوٹے چھوٹے حکمران جو تھے، جو سلطنت کی بات نہیں مانتے تھے سلطان کی، بالکل پاکستان والے حالات. آپ کو عمران خان پر وہ قاتلانہ حملے کی FIR جیسے نہیں کروا سکتے تھے. وزیر اعظم تھے تو اپنے بہنوئی کا پلاٹ نہیں چھڑوا سکے. قاضی فائز کے خلاف ریفرنس باجوہ کو منع کرتے رہے، باجوہ نہیں مانا. عمران خان روس کے دورے پہ گئے اور نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے تھے اس پالیسی پہ، اور جنرل باجوہ امریکہ کی حمایت کر رہا تھا، یوکرین کو ہتھیار دے رہا تھا. عمران خان جنرل فیض کو افغانستان میں رکھنا چاہتا تھا، جنرل باجوہ
جنرل ندیم انجم کو لے کر آ رہا تھا. تو بالکل اسی طرح وہاں اس وقت بھی سلطان کے خلاف ایسی ہی بغاوت ہو رہی تھی. جینیسری سے لڑ تو سکتے نہیں تھے, وہ بار بار کیا کرتے تھے, سلطان کو مار کے نیا سلطان لے آتے تھے. وہاں صوبوں میں بغاوت کی آگ, جیسے بلوچستان کے پی میں, انہیں قابو کرنے کی بجائے وہ سلطان کو اڑا دیتے تھے. اس دور کے تمام علماء ان کے قابو میں تھے, فل بڑے بڑے فتوے ان کے حق میں دیتے تھے. فوجی جرنیل کے بارے میں بات کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا. اس دور میں مفتی منیب, طاہر اشرفی, اس طرح کے علماء انہیں مل جاتے تھے. 1779 میں سلطان سلیم جب آیا تو اس نے فوج میں اصلاحات کی کوشش کی کہ یورپ کی طرز پہ اس فوج کو بنائیں, تبدیلی کریں. جیسے آج کہیں کہ سیکٹری دفاع کے نیچے فوج کو لانے کی کوشش کی. سلطان سلیم کے خلاف انہوں نے بغاوت کی, اسے معزول کیا, قید کیا, بعد میں اسے بھی مار دیا. لیکن سلطان محمود ثانی جب 1808 میں آیا تو اس نے اس جینیسری فوج کی غنڈہ گردی اور بغاوت کو دیکھ کے پھر پوری کی پوری ایک طاقت ان کے خلاف اس طرح کھڑی کی کہ اس کے خلاف نہ سائفر آ سکا, نہ عدم اعتماد آ سکی, نہ کوئی مولوی اٹھ سکا. اور سلطان محمود ثانی نے یلغار کر کے جینیسری فوج مکمل ختم کی. لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. سلطنت عثمانیہ جو تھی اس وقت جینیسری معاملات کی وجہ سے کھوکھلی ہو چکی تھی. برطانیہ, فرانس, روس, یورپ کی طاقتوں نے حملہ کیا اور سلطنت عثمانیہ پھر 623 سال کے تابناک ماضی کھا گئی. اور یہ جینیسری فوج بھی بچی نہیں ہے, یاد ہے, سلطنت عثمانیہ یہ بھی ختم ہو گئی. اور یہ معاملہ صرف وہاں نہیں, دیکھیں روس میں بھی ایسے, وہاں بھی زاروں کے دور میں روس کی فوج میں یہی کام ہوتا رہا. ڈکٹیٹر نظام کے لیے فوجی جو اندرونی سازشیں, تجارت میں گھس گئے. وہاں روس میں بھی آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بہت بڑی سلطنت تھی روس. فوجی جرنیل, خفیہ ادارے, وہ سارے سیاست میں گھس گئے. افغانستان کی جنگ لگائی, وہاں سے معیشت کھا گئے, تباہ ہو گئے. روم میں بھی یہی ہوا. وہاں دنیا کی بہت بڑی امپائر, آپ کو پتہ ہے سیزر کے خلاف وہ فوجی کمانڈروں کی بغاوت دیکھیں, سیاست میں الجھ کے روم بھی تباہ ہو گیا. 1952 میں مصر میں بلکہ دیکھیں آپ, وہاں پہ بادشاہ فاروق کو جب ہٹایا, پھر جمال عبد الناصر آیا, انور سادات آیا, حسنی مبارک, سارے کے سارے فوجی. پھر مصر میں آج بھی عبد الفتاح سیسی دیکھیں فوجی جرنیل, اور مصر میں جمہوریت ختم کی. مصر ایک بہت بڑی سلطنت, قدیم زمانے کی, تباہ و برباد ہے آج ملک. یہی پاکستان میں بھی ایوب خان, ضیاء, مشرف, یہ 30 سال سے فوج کی جو براہ راست حکمرانی, بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا, اور وہاں دیکھیں وزارت دفاع, سیکٹری دفاع کے اندر فوج. یہ چین میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا, چین بھارت چوتھا دنیا کا بڑا معاشی ملک بن چکا ہے. اور یہاں فیلڈ مارشل جو یوگنڈا میں ایدی امین نے کام کیا, وہ یہاں اس طرح افغانیوں کو جو پاکستان کی معیشت میں اتنا اہم کردار تھا. آپ پنڈی میں جائیں, لاہور میں جائیں, کے پی کو تو چھوڑیں, پنجاب میں جو سب سے بڑی معیشت چلانے والے لوگ وہ افغانی ہیں. ٹیکس بھی دیتے ہیں, یہاں کام بھی ان کا ہر قسم کا کاروبار ہے. جس طرح دنیا بھر میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں دیکھیں دیگر قومیت آ کے ملک بناتی ہیں جسے وہ تسلیم کرتے ہیں. پاکستان میں افغان مہاجرین نے یہاں پورے ایک نظام کا حصہ 40 سال میں بن چکے ہیں. ایک فیصلے سے کہا جی نے نکال دے باہر, ملک بدری. ایدی امین نے وہاں یہی کیا. وہاں گجرات کے جو بھارتی تھے, وہ کلونیل دور میں بھارت نے وہاں گجرات کے پڑھے لکھے ہندوستانیوں کو سیٹل کیا تھا. انہوں نے وہاں معیشت اٹھا کے اوپر لے کے بڑے مالدار کاروباری لوگ تھے, ہر قسم کے کاروبار میں تھے. لیکن ایدی امین نے ان سب لوگوں کو ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے نکال دیا. یوگنڈا تباہ و برباد ہو گیا. یہ گجراتی یہ تو برطانیہ چلے گئے, اور آج برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے تمام بڑے کاروبار ہندوستانی گجراتیوں کے. سنڈے ٹائم 2024 میں برطانیہ کا امیر ترین لسٹ میں گوپی چند کا نام ہے. 37 ارب پاؤنڈ اس کی دولت ہے. محسن اینڈ زبیر عیسیٰ, 2 بھائی گجراتی. وہاں اس طرح سینکڑوں لوگ ہیں جن کی اربوں کے ڈالرز کی جائیدادیں ہیں, ہر تجارت میں, ہر کاروبار میں, جس طرح یہاں افغان لوگ پاکستان. لیکن یہ انہوں نے تباہی بربادی پھیر دی. اور یہ پختونوں سے نفرت کا معاملہ ہے. یہ جس طرح نواز شریف, مریم نواز کے بیانات ہیں نا, آج بھی دیکھیں آٹے کی سپلائی انہوں نے کے پی میں بند کر دی. پختونوں کے بارے میں ان کے پیغامات آپ نے سنے سارے. صوبائیت کی ایسی نفرت اس خاندان نے شروع کی, ایسے ایسے نائل اور بد کردار انہوں نے اس ملک میں اکٹھے کیے. نہ بلوچ چھوڑے, نہ پنجابی چھوڑے. آج وہ محمود اچکزئی کہہ رہے تھے میری وصیت اگر مجھے کچھ ہوا, مجھے مار دیں گے تو یہ خفیہ ادارے ذمہ دار ہوں گے. بہرحال یہ سیلاب کی تھوڑی سی بات. اب یہ دیکھیں ایک تو اچھا بلاول زرداری بھی سرکس میں آ رہا ہے جی میدان میں, وہ بھی پارٹ 2 ٹک ٹاک میدان میں. اس کے بھی سنا کیمرے شیمرے آ کے ہیں, مریم نواز کی نقل میں وہ بھی کرنے آ رہا ہے باقاعدہ واردات. یہاں تو مریم نواز باقاعدہ وہ مریم اورنگزیب کے ذریعے وہ بچوں سے شوٹ کروا رہی ہیں. جس طرح ان کی کنیز خاص فرما رہی تھی ایک ٹی وی شو میں کہ مریم نواز کو دیکھ ایک بچے نے کہا آپ واقعی اصلی ہیں, پتہ نہیں گرمی زیادہ تھی وہ پگھلنا, مطلب پلاسٹک شروع ہو گیا شاید ان کا. بچے نے باقاعدہ ہاتھ لگا کے آپ اصلی ایسے چھو کر دیکھا, پھر ان کے منہ میں ڈال دیا وہ پلاسٹک کا, وہ کیا کہتے ہیں بچے, وہ سلنٹی. اب وہ بچہ ظاہر ہے کان میں تو ڈال نہیں سکتا, منہ میں ہی ڈال دیا. اس کی ٹک ٹاک بہرحال بن گئی. سیلاب کی دیکھیں صورتحال پر میں اس لیے بات زیادہ روزانہ ان لوگوں کو رگڑتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگ یہ سیلاب نہیں بھولیں گے, یہ تباہ کاریاں ہیں.
اور دوسرا ان لوگوں کی جو آل شریف کی اور ان کی نوٹنکیاں نوسربازیاں اور سرکس ہے، یہ بھی پاکستان کی عوام کبھی نہیں بھولے گی۔ روز ایک سے ایک بڑا ڈرامہ نظر آتا ہے، ایک سے ایک بڑا سرکس لگی ہوئی ہے، تمام جوکر اداکار چھوڑے ہوئے ہیں۔ دکھی ماحول میں چلیں، تھوڑی بہت تفریح دیتے ہیں۔ ابھی ایک اسکول میں جو مریم نواز گھسی ہوئی تھی، اس اسکول میں بس زبردستی بچے بٹھائے ہوئے تھے، وہ بچے شاید کبھی میرے خیال میں شاید اسکول نہ گئے ہوں گے، لیکن یہ جس طرح ان کی روزانہ کی نوٹنکیاں دیکھتے ہیں، پھر اس لیے سیلاب پہ بات کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بات تو اصل میں سیلاب کے پانی کی کرنی ہے کہ پانی کے کتنا تباہی اور کتنی بربادی ہے، اور ہر سال اس نے آنا ہے، ہر سال اس نے آنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن ان کی جو تباہی اور بربادیاں نوٹنکیاں ابھی تو بلاول کی آپ کو نظر آئیں گی ایسی وارداتیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یقین کریں جلتے ہوئے روم میں جس طرح وہ نیرو چین کی بانسری بجا رہا تھا، وہ بانسری بجاتی ہیں۔ اسی لیے ان کی روزانہ پوسٹیں اور یہ آپ کو ویلاگز میں ان کا ذکر ہے، یہ لازمی ہے۔ دنیا بھر میں بارشیں ہوتی ہیں، جاپان میں، چین میں، امریکہ میں، عرب امارات میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ بارش ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے۔ لیکن یہ جو تباہی بربادی ہے، کیونکہ سیلاب کا پانی یہاں کھڑا ہے ابھی تک، یہاں مکان، مارکیٹیں، آپ کو پتہ ہے راستے میں وہ پلازے، ڈرینیج سسٹم تباہ، یہ ہفتوں ہفتوں کھڑا ہونے والا پانی بیماریوں کا سبب بن کے فصلیں ساری کھا جاتا ہے۔ اور یہ مریم نواز کی حکومت کی وجہ سے اس وقت چونکہ سرکس بنی ہوئی ہے، ایک ہی بندے کو 3 دفعہ ریسکیو کر کے وہ ٹک ٹاکس بن رہے ہیں، نئے نئے ٹرینڈ بن رہے ہیں۔ جس طرح وہ شہباز شریف کی آپ نے دیکھی نا، ابھی ایک اور ویڈیو سامنے آئی، شی جی پنگ، پیوٹن اور وہ کم جون کے ساتھ، وہ سیکیورٹی والے کو شہباز شریف کہہ رہے ہیں آپ آگے چلیں۔ یہ انہیں سیکیورٹی کے پیچھے چلنے کی اتنی عادت بن گئی، اس نے کہا نہیں سر 2 نمبر وزیر اعظم ہے، لیکن چلیں آپ آگے۔ یہ بینک والوں کو جو گارڈ کھڑے تھے انہیں بھی سلوٹ مارتا ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ انہیں سیکیورٹی والوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہوا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بدنام ہونا، مشہور ہونا ہے اس وقت ان کے لیے۔ اور لوگوں کو یقین کرنے سے اتنی نفرت ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی محرومیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی تباہی بربادی کو دیکھتے ہیں، ان کا آنے والا جو اس وقت جو اقتدار ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جیو میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح وہ بندے نے جو بات کی، جس پہ جیو نے معافی بھی مانگی ہے، وہ اصل حقائق وہی ہیں۔ عدلیہ کے حالات میں بھی دیکھیں، آج وہ عطر من اللہ نے جو بات کی کہ ضیاء الحق کے دور میں ججز کے اوپر دباؤ تھا، لیکن ضیاء الحق وردی میں بیٹھ کے BBC میں کہہ رہا تھا کہ عدلیہ آزاد ہے اور بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ایسا ہی دباؤ اس وقت عدلیہ پہ نظر آ رہا ہے، بالکل وہ انہوں نے عطر من اللہ نے 2 لائنوں میں پاکستان کی عدلیہ کی ساری کیفیت بتا دی۔ اسی لیے دیکھیں نا، جج بابر ستار نے خط لکھا تو اس کی انہوں نے 9 جائیدادیں نکال لیں۔ ابھی تو کیا، یہ تو مریخ میں بھی اس کی جائیدادیں نکال لیں گے، ایلون مسک کا پارٹنر بھی اس کو بنا دیں گے، ایک اور خط اس نے لکھ دیا۔ تو ان سارے حالات میں دیکھیں پاکستانی جو سچویشن دیکھ رہے ہیں، ضمنی انتخابات تو ہو گئے ہیں ملتوی، یہ خان کی بہت بڑی جیت ہے۔ تحریک انصاف کے کوئی 25 کے قریب لوگ جو استعفیٰ دینے پہ تیار نہیں ہیں، ان کی لسٹ میں نے وہ بھیجی ہوئی ہے کنفرمیشن کے لیے، وہ نام آئے تو پھر اس پہ ضرور بات کروں گا، الگ سے ایک بے شک ویڈیو بنانی پڑے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خان کے نام پر جیتے ہوئے، اس لیے ان کا نام جو ہے پبلک میں ضرور آنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ مزید اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔